बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। इमरान खान साहब का जवाल उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन उन्होंने स्टेट मुखालिफ बयानिए पर काम करना शुरू किया और इसको उन्होंने अपनी सियासी रविश बना लिया। मीन्स के खान साहब के खिलाफ जब तहरीक में तमाद कामयाब हुई तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बिल्डअप किया कि जिसको आवाम के अंदर वो समझते थे कि बहुत पजीराई मिलेगी, बहुत मकबूलियत हासिल होगी, उसको वो पजीराई नहीं मिली क्योंकि जो इमरान खान साहब चाहते थे वैसा नहीं हो सका। और फिर खान साहब को गाइडलाइन देने वाले वो लोग जो इनको ये समझा रहे थे कि जी खान साहब आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे, आप नेल्सन मंडेला बन जाएंगे, आप हिटलर बन जाएंगे और आप कामयाब हो, आप हर महाज पर कामयाब हो जाएंगे। तो खान साहब को लग रहा था कि हो सकता है कि वाकई में यार ये अगर मैं काम करूं तो हो सकता है कि मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए। तो खान साहब ने वो नैरेटिव बनाया और वो नैरेटिव ये था कि जी जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, मेरी गवर्नमेंट गिराई, डोनाल्ड लू ने इसके मुताबिक काम किया, अमेरिका जो है उस वक्त की हुकूमत मुलव्विस थी, उसके बाद साइफर जो है वो मैं लहरा कर दिखाऊंगा जलसों में और दिखाऊंगा कि ये देखो वो अमेरिका की साजिश है जिसके तहत मुझे हटाया गया। खान साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया, खान साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वावेला किया, बहुत ज़्यादा जो है ना शोर बर्पा किया। और वो लोग जो एक वक्त में पाकिस्तान की मुक़्तदरा और रियासत की बगलें बजाया करते थे, आज वो लोग बैरून मुल्क बैठकर स्टेट मुखालिफ बयानिए पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इतनी नफरत भड़का दी जाए, इतना जो है वो इंतकाम भड़का दिया जाए स्टेट के खिलाफ और इदारों के खिलाफ कि पाकिस्तानी अवाम का इन पर से एतमाद उठ जाए। वो यही काम कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को बहुत से लोग ले डूबे जो खान साहब को कहा करते थे कि खान साहब आप पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की मुक़्तदरा से टकराएंगे तो आप एक बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। हालांकि हकीकत तो ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा था मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, उस कॉलम के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने तस्करा किया कि खान साहब आपको फिलहाल तो जो बात है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से करनी पड़ेगी। फिलहाल आपके पास ऑप्शन तमाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं और आखिरी ऑप्शन यही है कि आप जब भी सियासत में मुज़ाकरात के ज़रिए को दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका आखिरी और वाहिद हल यही होगा कि आपको पाकिस्तान की मुक़्तदरा का सहारा लेना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे अगर इमरान खान साहब बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए तमाम रास्ते बंद होंगे, तमाम दरवाजे बंद होंगे और उनके लिए कोई स्पेस नहीं होगी इस निज़ाम में। तो खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने फिर वही काम किया जो उन्होंने पहले किया था। और बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, डायलॉग्स की तरफ जाएंगे, वो तो नहीं किया उन्होंने कहा कि ठीक है लड़के देख लेते हैं, डू एंड डाई, मारो या मर जाओ। तो खान साहब ने वही काम किया कि फिर एक बार उन्होंने कुछ लोगों के कहने पर उनके बेकावे में आकर दोबारा अपनी सियासत का दड़न तख्ता कर लिया। और वो जो लोग थे वो खान साहब को मशवरे दे रहे थे कि आप खान साहब बहुत बड़े हीरो बनने वाले हैं, आपने रियासत से टकराना है, आपने स्टेट से टकराना है, आपने इदारों से टकराना है तो आपने हीरो बन जाना। खान साहब ने वो करके भी देख लिया, नैरेटिव बनाकर भी देख लिया, फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्वीट्स भी करके देख लिए, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन सर बात नहीं बनी, दाल नहीं गली। इसलिए नहीं गली क्योंकि वो जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं वो एक वक्त में इसी इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाया करते थे, इसी के गीत गाया करते थे। वो एक वक्त में इसी रियासत को पाकिस्तान की नंबर 1 स्टेट करार दे चुके हैं। वही इमरान रियाज साहब जो आज बाहर के मुल्क में बैठकर इमरान खान साहब को रोज़ ये ट्विटर के ज़रिए और सोशल मीडिया की पोस्टें जो है उसके ज़रिए ये पैगाम पहुँचा रहे होते हैं कि खान साहब अब आप डट गए हैं, अब आपने अपने नैरेटिव से पीछे नहीं होना। सर ये तो लोग बाहर के मुल्क बैठे हैं, ये शाहीन से भाई, ये आदिल राजा, मोहित पीरजादा, ये इमरान रियाज और फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग जो खान साहब को रोज़ ये डिक्टेट कर रहे होते हैं कि खान साहब आपने लड़ाई करनी है, लड़ाई ही वाहिद और आखिरी हल है, लड़ाई करके देख लें, आप ना जीते तो आप हमारा नाम बदल दिएगा। तो सर खान साहब के पास देने के लिए क्या? सवाल तो ये बनता है
کہ کیا خان صاحب بارگیننگ پوزیشن میں ہیں؟ کچھ لو دو کی پوزیشن میں ہیں، نہ تو وہ کچھ دے سکتے ہیں نہ وہ کچھ لے سکتے ہیں۔ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت کمزور ہے اور وہ ایک ایسی وکٹ کے اوپر کھڑے ہیں کہ جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور خان صاحب بری طرح کلین بولڈ ہو سکتے ہیں۔ ان کو ایک یارکر لگنے کی دیر ہے، وہ یارکر جو ہے وہ لگنے کے بعد خان صاحب بری طرح کلین بولڈ ہو جائیں گے اور ان کے پاس پیچھے کوئی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے آپشنز تھے وہ انہوں نے استعمال کر لیے، اس کو استعمال کر کے دیکھ لیا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا، تحریک انصاف کو بڑی آگ لگی، بڑی گرمی چڑھی کہ جی سہیل وڑائچ صاحب نے کالم میں کیوں لکھا؟ بھائی ٹھیک لکھا نا کہ خان صاحب کو ایٹ لاسٹ بات تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی پڑے گی، اور وہ نہیں کریں گے تو سر ان کے لیے سیاست میں واپسی کے امکانات پیدا نہیں ہوں گے، اور وہ ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے، کیونکہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کہ پہلے ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ حکومتیں بنتی تھیں اور گرتی تھیں، حکومتیں بنانے والے ہی حکومتیں گرا دیتے تھے، اور جب وہ گراتے تھے تو اس کے بعد وہی لوگ جو ہے وہ متبادل کو لاتے تھے، جب وہ متبادل ناکام ہوتے تھے تو اس کے بعد دوسروں کو لے آتے تھے، پھر انہی لوگوں کو لے آتے تھے جن کو وہ پہلے لائے تھے۔ تو سر یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو طیارہ سازش کیس میں اتنی بڑی ان کو سزا ہوئی، نااہلی کی سزا ہوئی، وہ ایک بار پھر وزیر اعظم بنے 2013 میں، اور کوئی سوچ سکتا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ہوگا؟ اور وہ پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کے اوپر لوگوں کے مطابق، میرے مطابق نہیں، لوگوں کے مطابق کرپشن کے کوئی چارجز نہیں تھے، تو وہی کرپشن کے چارجز میں اندر ہوئے، انہی کے خلاف کیسز بنے، انہی کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا۔ وہی نواز شریف جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی پیناما کیس میں اس کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فار ایور ڈسکوالیفائی کر دیا، تاحیات نااہل قرار دے دیا، وہی نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان کی سیاست میں آئے، ان کو سپیس ملی، وہ بے شک وزیر اعظم نہیں بنے لیکن وہ اس وقت بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون کے وہ قائد ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں۔ نواز شریف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، تو سر وہ 3 بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر بنے، ان کے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے۔ عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑا، انہوں نے کچھ مخصوص یوٹیوبرز کے کہنے پر ریاست مخالف بیانیے کو اس حد تک پروموٹ کیا کہ وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی مقتدرہ کے خلاف ٹویٹس کرنے پر اترے، اور جب انہوں نے ٹویٹس کرنے شروع کیے تو اسی ٹویٹس کے اندر انہوں نے فیلڈ مارشل کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہی ان کے جو ہے وہ سیاست کا دڑن تختہ تھا، یہی ان کی سیاست کا آخری راستہ تھا، جو انہوں نے آخری راستہ بھی بند کر دیا، اور وہ تھا مذاکرات، ڈائیلاگز، کیونکہ پولیٹیکل جو فورسز ہوتی ہیں وہ ڈائیلاگز کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں۔ مذاکرات کے راستے، مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ دیکھیں کہ پرویز مشرف جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے، ان کے دور میں بھی مذاکرات ہوئے۔ دوحہ قطر کے اندر محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ سے 2 نشستیں، 2 یا غالباً 3 نشستیں ایسی تھیں جس میں جو ڈیڈ لاک تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی بطور نمائندہ ڈی جی آئی ایس آئی مذاکرات کرتے تھے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں مشرف کے خلاف وہ جو لال مسجد آپریشن کھڑا ہوا تھا، اور پھر وہ جو جوڈیشری کھڑا ہوا، جوڈیشری والا جو معاملہ کھڑا ہوا مشرف کے خلاف، جس میں اس نے افتخار محمد چودھری کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اس وقت مشرف صاحب جو تھے ان کے خلاف محاذ بنانے والے بھی ان کے نیچے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، اور وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل روابط میں تھے۔ اور پھر جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، میثاق جمہوریت کیا، اسے میثاق جمہوریت نے پرویز مشرف کے اقتدار سے راستہ صاف کر دی۔ اسی طرح عمران خان صاحب جو 10 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا منصوبہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ اگلے 10-20 سال تک چلے گا، لیکن وہ نہیں چل سکا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کانوں کان خبر ہو چکی تھی کہ عمران خان صاحب جو ایک بار نہیں متعدد بار اسی اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑ چکے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار میں لائی ہے، تو وہی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے شفقت کا ہاتھ اٹھا لیا، اور پھر خان صاحب کا زوال شروع ہو گیا۔ اور وہ زوال نوشتہ دیوار تھا، لکھا ہوا تھا، ریٹن آن دی وال تھا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور وہ ہوا۔
اب یہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آفتابیاں، عمرانیاں، اس کے بعد عادل راجوں کی راجیاں، یہ ساری چیزیں لے ڈوبی. عمران خان صاحب کو انہی لوگوں نے نقصان پہنچایا جو آج باہر بیٹھ کر اسٹیٹ کا نیریٹو جو ہے اس کو کس طرح سے پاکستان کے اگینسٹ، قوم کے اگینسٹ اس کو کس طرح سے بنا کر پیش کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب آپ ہی وہ واحد امید ہیں، آپ ہی وہ واحد راستہ ہیں، جو سیاست میں آئیں گے تو راستے کھلیں گے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی محبت میں کس نشے میں دھوتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ اپنا تو جو نقصان کر رہے ہیں انہوں نے خان صاحب کی سیاست کا بھی جو رئی سے سیاست تھی نا اس کا بھی جنازہ نکال دیا، اور بڑے دھوم دھام سے نکالا کہ یہ وہ اسٹیٹ کا نیریٹو دے کے کہ آپ نے لڑنا ہے، اپنی ریاست کے ساتھ لڑنا ہے، اپنی فوج کے ساتھ لڑنا ہے، اور جب آپ لڑیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سر وہ اب لڑوانے پر آ گئے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خود باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے کئی تو ایکسپونڈنٹ ہیں، اشتہاری ہیں، کئی جو ہیں وہ ایف آئی اے کو مطلوب ہے، سائبر کرائم ونگ کو مطلوب ہے. اب شہزاد اکبر اور شہباز گل کی کیا مورل کریڈیبلٹی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ چلے باقیوں کو تو ہم جرنلسٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن شہزاد اکبر اور اس کے بعد یہ جو ہے شہباز گل، اس کے بعد یہ عادل راجہ بھگوڑا ہے نا، پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو اسی آرمی نے سزا دی ہے، اسی آرمی نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے. وہ جو دوسرا بھگوڑا ہے حیدر مہدی، اس کو بھی سزا دی ہے، اسی آئین نے دی ہے. پھر اس کے بعد اس قسم کے بہت سے لوگ جو شاہین سے بھائی جیسے لوگ ہیں وہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. تو سر ان لوگوں نے تو کبھی نہ کبھی پاکستان آنا ہے، اگر نہیں آئیں گے تو پاکستان کی دھرتی نے تو ویسے ان کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ ان کے چہرے تو ایکسپوز ہو گئے نا. لیکن خان صاحب نہیں بچیں گے. وہ خان صاحب اس لیے نہیں بچیں گے کیونکہ خان صاحب اگر ان کے نیریٹو پر چلیں گے تو پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو باہر کے ملک میں ہیں، ان کو تو شاید کوئی ہاتھ ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن خان صاحب کو ہاتھ ڈال گئے. اور جس دن خان صاحب کی سزا کا فیصلہ تیار ہوگا سر، اس دن وہ جو آفٹر شاکس ہیں وہ تحریک انصاف کے اوپر بجلی بن کر گریں گے، بجلی بن کر نازل ہوں گے. اور پھر اس کے جو نتائج ہوں گے، اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے سنگین ہوں گے. تو خان صاحب کی معافی کا راستہ تو بند ہے، بچت کا راستہ تو بند ہے. ہاں البتہ اگر آج بھی وہ اپنی روش کو تبدیل کر لیں، مقتدرہ کے ساتھ بیٹھنے کو افادیت سمجھیں اور پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگز کر لیں، مذاکرات کر لیں، تو سر میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی سیاست میں واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط پر ہو سکتی ہے. اور وہ شرائط اسٹیبلشمنٹ کی ہوں گی، اور جب تک وہ نہیں مانیں گے اس وقت تک ان کا راستہ بند. پھر جیسے خان صاحب اسٹیٹ کے خلاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس سے باز نہ آئے، جس پر وہ کام کر رہے ہیں آج تک کر رہے ہیں، تو سر پھر خان صاحب کا حال بہت عبرتناک ہوگا، جس کا سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں ذکر کیا تھا. مسافر بنام قیدی نمبر 804. یہ یاد رکھو کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا منتخب وزیر اعظم تھا، اس کے ساتھ جو پاکستان کے مقتدرہ نے کیا، آپ اس وقت سے ڈریں. یہ نہ ہو کہ کایا پلٹ جائے اور ہاتھ سے کھیل نکل جائے اور پھر آپ بری طرح اس میدان سے ایلیمینیٹ ہو جائیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.